मैं गांव के सादा से माहौल में पलने वाला एक मासूम सा लड़का था, लेकिन चच्ची ने मेरी माँ के ज़रिए सिफारिश करके मुझे शहर में अपने पास बुला लिया कि तेरा चचा बैरून मुल्क गया है और मुझे अकेली को डर लगता है, लिहाजा तुम इधर रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और कॉलेज भी तुझे जहाँ से नज़दीक पड़ेगा। बिलाखिर जब मैंने चच्ची के घर रहाइश इख्तियार की तो कुछ दिन बाद मुझे रात को ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे ऊपर सवार है। बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होने की वजह से मैं उसे ख्वाब समझकर बुला देता। फिर एक रात जब मेरा लुत्फ़ शिद्दत इख्तियार कर गया और जैसे ही मुझे होश आया तो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, जब मैंने अपनी खूबसूरत और नौजवान चच्ची को बड़ी शिद्दत से उछलते हुए। बचपन से ही मेरी नींद बहुत गहरी थी। एक बार सोने के बाद चाहे कितना ही शोर शराबा होता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी आंख नहीं खुलती थी। जब मैं रात को सोता तो सुबह होने से पहले कभी नहीं जागता था और सुबह भी तब उठता जब अम्मा मुझे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ कर उठाती थी। शायद ये मेरी बेफिक्री का दौर था। इन दिनों मैं अपनी 10वीं क्लास पास करके 11वीं में दाखिला लेने के बारे में फ़िक्रमंद था। एक दिन अम्मा ने कहा, गांव में तो कोई है, कॉलेज ही नहीं, लिहाजा तुझे हर हाल में पढ़ाई के लिए करीबी शहर तो जाना ही पड़ेगा। आज तुम्हारी चाची शगुफ्ता का फ़ोन आया था। उसका शौहर यानी तेरा चाचा दुबई काम के लिए जा चुका है और अब वो अकेली है। बेटा, बेहतर यही है कि तुम शहर अपनी चच्ची के पास चले जाओ, क्योंकि वहाँ कॉलेज भी नज़दीक पड़ता है और इस तरह तुम पूरी तरह अपनी तालीम पर तवज्जो दे सकोगे। यूँ तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी और तुम्हारी चच्ची को भी सहारा मिलेगा। मुझे अम्मा की बात समझ में आई और मैंने प्रीमियम क्लास की बस की टिकट बुक करवाई और इस्लामाबाद पहुँच गया। मुझे मालूम था कि यहाँ की तालीम ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इस्लामाबाद की डिग्री से अच्छी मुलाजमत भी मिल सकती है। गांव में बच्चों को ज़रा देर से स्कूल भेजा जाता है, लेकिन इसके बावजूद मैंने 15 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया। मेरे वालिदैन दोनों कद काट में लंबे सेहतमंद थे, इसलिए 15 साल की उम्र में मेरी उम्र ज़्यादा लगती थी। तकरीबन 4 साल बाद मैं चच्ची के पास इस्लामाबाद जा रहा था और फ़ोन पर ही मैंने उनका घर का पता मालूम किया। जैसे ही मैं चच्ची के घर करीब पहुंचा, चच्ची दरवाजे पर खड़ी थी और शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने रक्षा उनके दरवाजे के सामने रखवाया और सामान नीचे उतारा। मुझे देखकर चच्ची थोड़ा घबरा कर पीछे हटते हुए बोली, कौन हो तुम? इनकी अजनबी नज़रें और हैरत से पूछा गया सवाल सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा, आपका नौरेज़। और कौन? चच्ची मुझे देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, माशाल्लाह, क्या कद काट निकाला है तुमने। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम इतनी कम उम्री में ही इतने जवान दिखने लगे। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरी तबीयत शुरू से ही शर्मीली थी, ख़वातीन से हमेशा फासला रखता था और मैं तो अपनी अम्मी से भी सिर्फ हाथ मिला लेता था। जैसे ही मैंने चच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। मैं 4 साल बाद उनसे मिला था और इसलिए उनकी मोहब्बत के आगे कुछ न कह सका, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था ये मोहब्बत आगे चलकर मेरे लिए कितनी मुश्किलें पैदा करेगी। चच्ची ने पीछे हटकर मेरे चेहरे को दोनों हाथों में ले लिया और मेरे माथे का बोसा दिया। फिर कहने लगी, अंदर आओ। मैंने फ़ौरन अपनी पेशानी को 4 बार साफ़ किया, क्योंकि ऐसी बातों से मुझे हमेशा ही उलझन महसूस होती थी। ना जाने क्यों, लेकिन बचपन से ही मैं ख़वातीन से थोड़ा दूर ही रहता था और लड़कियों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मकसद सिर्फ तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करना था और इसलिए मैं गाँव से शहर आया था। चच्ची ने मेरे लिए बेहतरीन किस्म के खानों का एहतमाम किया था। खाने के बाद मैंने उनके सोने के लिए कमरा पूछा तो वो बोली, अरे मैंने तुमसे अभी बहुत सी बातें करनी हैं और तुम अभी से ही सोने की तैयारी कर रहे हो। मैंने, चच्ची, लंबे सफ़र के बाद थक कर आया हूँ, बातें हम कल कर लेंगे और सुबह मुझे कॉलेज भी तो दाखिले के लिए जाना है। चच्ची का मायूस चेहरा देखकर मैं भी अपनी नींद को तरजीह दी और उन्हें मुझे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। मैं खामोशी से जाकर सो गया और सुबह ही चच्ची के झंझोड़ने पर उठा। वो कह रही थी, नौरेज़ उठ जाओ, तुमने कॉलेज जाना है अपने दाखिले के लिए। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं हड़बड़ा कर उठ गया और घड़ी पर नज़र डाली तो 6:30 बजे का वक़्त था। मैं जल्दी से तैयार होकर नाश्ता किया और चच्ची के घर के करीब एक कॉलेज में दाखिले के लिए दरख्वास्त दे दी। मैट्रिक में मैंने बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की थी, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज में बआसानी दाखिला मिल गया और मैंने अपनी पढ़ाई बाकायदा शुरू कर दी। ताहम उसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब वाक़यात पेश आने लगे। जब भी मैं घर आता तो चच्ची मेरे लिए खाना तैयार रखती थी। एक दिन खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा तो चच्ची मेरे बराबर आकर बैठ गई।
اور اچانک انہوں نے اپنے ہاتھ میرے گھٹنوں سے تھوڑے اوپر رکھ دیے۔ میں حیران اور الجھن میں پڑ گیا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ چچی یہ کیا حرکت ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن چچی کہنے لگی تم کو بالکل اپنے بھائی صاحب جیسے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور میرے کندھے کو سہلانے لگی۔ مجھے ایسی حرکتوں سے بہت الجھن ہوتی تھی، اس لیے اس دن میں ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا سکا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا تب ہوئی جب یہ سلسلہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں گہری نیند میں تھا، اس لیے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر جب صبح آنکھ کھلی تو بیڈ پر بکھری ہوئی چادر دیکھ کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ بہرحال میں خود کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ چچی ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا اور وہ ایسے نظر آ رہی تھی جیسے ابھی نہا کر آئی ہوں۔ ان کے بال بھیگے ہوئے تھے اور پانی ٹپک رہا تھا۔ جب موسم سرد تھا مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی سردی میں صبح صبح ہی نہانے کی کیا ضرورت تھی۔ چچی کی یہ حرکت مجھے مزید سوچنے پر مجبور کر گئی۔ ناشتے کے دوران چچی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب میں نے انہیں چائے کا کپ اٹھایا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم سوتے ہوئے اتنے پیارے لگتے ہو۔ یہ سن کر چائے میرے حلق میں اٹک گئی اور میں بری طرح سے کھانسنے لگا۔ چچی فوراً میرے قریب آ گئی اور میری کمر پر ہاتھ پھیر کر مجھے تبکانے لگی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں راستے میں سوچنے لگا شاید جو میں اپنا خواب یا وہم سمجھ رہا تھا اس کی حقیقت شاید کچھ اور ہے۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ نوریز یہ تو کیا سوچ رہا ہے، شرم کر، وہ تیری چاچی ہے۔ ممکن ہے کہ چچی صبح مجھے جگانے آئی ہوں اور اسی وقت انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا۔ وہ میری چچی ہیں، میری ماں کی سگی نند، بالکل ماں جیسی۔ مجھے ان کے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن روز جب میں گھر آتا چچی میرے پاس بیٹھ جاتی اور کہتی نوریز مجھ سے باتیں کرو۔ میں سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اگر میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ بہانے سے کبھی میرے کندھے کو سہلانے لگتی تو کبھی میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ یہ باتیں مجھے ناگوارا گزرتی تھی، مگر جتنا مجھے یہ حرکتیں بری لگتی تھی اتنا ہی چچی نے مزید دہرانے لگتی تھی۔ میں نے ان کا حل یہ نکالا کہ کالج سے آتے ہی چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے نکل جاتا اور شام کو ہی گھر لوٹتا۔ میری یہی کوشش ہوتی کہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزاروں۔ انہی دنوں میری دوستی ایک لڑکی جویریہ سے ہو گئی جو ان بچوں کی بڑی بہن تھی جنہیں میں پڑھانے جاتا تھا۔ جویریہ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور میں اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو 5ویں اور 6ٹھی جماعت کی پڑھائی کرواتا تھا۔ جب کبھی جویریہ کو بھی کسی مضمون میں مشکل ہوتی تو میں اسے بھی سمجھا دیتا تھا۔ جویریہ کافی باتونی قسم کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں تو ایسا لڑکا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کے فون نمبر کا تبادلہ بھی کر لیا، مگر بات ہماری چیت کبھی کبھار ہوتی تھی۔ ہماری زیادہ تر گفتگو مستقبل میں اچھے کیریئر کے انتخاب کے بارے میں ہوتی۔ جویریہ یہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اچھے گریڈ لیتی تھی، لیکن میتھ اور کمپیوٹر میں اسے مشکلات پیش آتی تھی تو میں اس کی مدد کر دیتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ہم دونوں کی پسند ناپسند بھی ملتی جلتی تھی اور ہمارے سبجیکٹ بھی ایک جیسے تھے۔ ایک شام جب میں ٹیوشن پڑھا کر گھر واپس آیا تو چچی نے چائے تیار کر رکھی تھی۔ چائے پینے کے بعد جب میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو چچی نے کہا نوریز تھوڑی دیر میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، لیکن اسی وقت جویریہ کی کال آ گئی۔ جیسے ہی میں نے جویریہ کا نمبر دیکھا فوراً صحن میں چلا گیا۔ جویریہ یہ مجھ سے میتھ کے کسی چیپٹر کے سوال کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور میں اسے بتانے لگا۔ پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ فون کاٹ کر جب میں واپس پلٹا تو چچی مجھے گھور رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا نوریز کس سے بات کر رہے ہو تم؟ چچی کا یہ سوال مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے جواب دیا کہ میں اہنی اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا، ویسے بھی کسی سے بات کر رہا ہوں، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ چچی نے مزید پوچھا یہ کیسی اسٹوڈنٹ تھی جو تم سے کھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور تمہارے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی؟ مجھے ان کا یوں سوال کرنا عجیب لگا۔ میں نے کہا چچی آپ کو اس بات پر اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چچی کہنے لگی تم یہاں پڑھائی کے لیے آئے ہو، اسی پر دھیان دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا موبائل چھین لیا۔ میں حیران رہ گیا اور کہا چچی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چچی نے سخت لہجے میں کہا جب تک تم گھر میں ہو موبائل نہیں ملے گا۔ مجھے ان کا رویہ سمجھ نہیں آیا۔
موبائل میرے لیے ضروری تھا کیونکہ دوستوں سے پڑھائی کے سلسلے میں بات بھی کرتا تھا۔ میں نے کہا چچی پلیز میرا موبائل واپس کریں، لیکن وہ موبائل لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجبوراً میں ان کے کمرے میں گیا۔ چچی نے دوبارہ کہا میں تمہیں یہ موبائل ہرگز نہیں دوں گی، میں تمہارے والد کو فون کر کے بتاؤں گی کہ تم پڑھائی چھوڑ کر نہ جانے کن چکروں میں پڑ گئے ہو، لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا آپ جو کہنا چاہتی ہیں والدین کو بتا دے، لیکن میرا موبائل مجھے واپس کر دے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنا موبائل واپس لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ چچی کی حرکتوں سے اب میں بیزار ہو چکا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا یا تو کسی ہاسٹل میں یا داخلہ لے لوں یا پھر واپس چلا جاؤں۔ اسی سوچ میں کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ نیند اتنی گہری تھی کہ رات میں پھر وہ محسوس نہ کر سکا کہ کون میرے چہرے اور گردن کو چھوتا رہا۔ صبح جب میں اٹھا اور یونیفارم پہنا تو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا چچی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کے بال آج بھی گیلے تھے، جسے دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ نہ جانے رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میری شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، جس سے میرا دل مزید بے چین ہونے لگا تھا۔ چچی آج پھر مسکرا رہی تھی، لیکن ان کی مسکراہٹ سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں ناشتہ کیے بغیر ہی باہر جانے لگا تو چچی نے کہا نوریز ناشتہ کر لو۔ ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، کل رات کو غصے میں تھی، اب دوبارہ موبائل نہیں چھینوں گی۔ مجھے خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ آج کل بچوں کی پڑھائی موبائل کے بغیر نہیں ہوتی۔ میرا بس غصہ اس بات پر تھا کہ تم سارا وقت باہر گزار دیتے ہو اور میرے پاس بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا چچی آپ چچا سے بات کر لیا کریں۔ میرے کہنے پر چچی کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا اور ان کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی، جو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ وہ چچا کے ذکر پر ایسا رد عمل کیوں دے رہی تھی؟ کہنے لگی ان کے پاس میرے لیے وقت ہی کب ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن میری اماں کا فون آیا۔ انہوں نے کہا تم اپنی چچی کے پاس بیٹھ کر باتیں کیوں نہیں کرتے؟ آج وہ مجھے فون کر کے رو رہی تھی کہ نوریز سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے۔ میں ماں کو کیسے بتاتا کہ چچی کی حرکتیں بہت عجیب ہیں۔ میں نے اپنی ماں جیسا سمجھتا ہوں، مگر ان کی حرکتیں میرے لیے مشکوک ہو گئی تھیں۔ میں کیا کہتا ماں سے کہ میرے دل میں ان کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اپنی والدہ کو کچھ بتاتا تو وہ شاید میری بات کا یقین نہ کرتی، لیکن اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب میری والدہ نے ایک ایسی بات بتائی جس کا مجھے کبھی گمان بھی نہ تھا۔ انہوں نے کہا تمہاری چچی نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں، وہ میری سگی نند نہیں، مگر جب ان کے حالات اچھے تھے اور تمہارے ابا کی نوکری نہیں تھی تو انہوں نے ہماری بڑی مالی مدد کی تھی۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا اور میرا موبائل ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا امی اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا چچی آپ کی سگی نند نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، تمہاری چچی میری چچی ذات بہن ہے۔ میں بچپن میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور تب سے وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا، یعنی وہ میری سگی چچی نہیں تھی۔ اس بات نے میرے دل میں ان کے کردار کے بارے میں شک میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے انہیں کبھی اپنے شوہر سے بات کرتے بھی نہیں دیکھا اور ان کے چہرے کے تاثرات شوہر کا ذکر آتے ہی بگڑنے لگتے تھے۔ جب میں سوچتا کہ رات کو کیا کچھ ہوا ہے اور صبح چچی ہمیشہ نہائی دھوئی نظر کیوں آتی ہے تو میرے دل میں طرح طرح کے سوال جنم لینے لگے۔ میں نے ماں سے مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ اس وقت میرے اندر کچھ اور سننے کی ہمت باقی نہ تھی اور رات کو بے چینی سے میری نیند اڑ گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، میں لیٹے ہی نہیں بلکہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر رات کے کسی پہر میرا کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے اور دروازہ بند ہوا اور پھر وہ میرے برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ یہ خیال میرے وجود کو ہلا کر رکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ جب میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ چچی میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی، جیسے ہی انہیں توقع نہ تھی میں اچانک جاگ جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، تنہائی میں بڑا خوف آتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ میرے کمرے میں آ جائیں اور میرے برابر آ کر لیٹ جائیں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا آپ پہلے بھی میرے کمرے میں آتی رہی ہیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جو کچھ آپ میرے ساتھ کرتی رہی ہیں میں وہ جانتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بکھلا گئی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔
پھر اس نے مجھ سے جو بات کہی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا تم مجھے اچھے لگتے ہو اور میں تمہاری سگی چاچی بھی نہیں ہوں، ایسا کرو تم میرے ساتھ۔ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور کہا بس ایک لفظ بھی اس سے زیادہ نہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا اور فوراً چھت پر چلا گیا۔ مجھے اس عورت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے نیند میں وہ میرے ساتھ کیا کیا کرتی رہی۔ میں نے اسے اپنی ماں جیسا سمجھا اور یہ سوچتے ہوئے کہ وہ میری سگی چچی ہے۔ سردی کے موسم میں بھی مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ جلدی سے صبح ہو جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری چچی صحن میں آئی۔ اس نے دھیرے سے مین گیٹ کھولا۔ میں چھت پر کھڑا ہوا تھا اور صحن کو صاف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی مین گیٹ کا دروازہ کھلا میرے ہوش اٹھ گئے۔ وہ شخص جو اندر داخل ہوا شوفتہ چچی کا شوہر تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر وہ اسلام آباد میں تھا تو پھر چچی نے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ دبئی ہے۔ میں نے دیکھا وہ شخص غصے سے اندر داخل ہوا اور چچی سے کہنے لگا تم سے کام نہ ہو سکا، جانتی ہو نا کہ تمہارا نوریز سے نکاح ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا کہ یہ کیسا شوہر ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا ابھی فون کرو نوریز کو اور اسے واپس بلاؤ اور ہر حال میں چند دنوں میں اس سے نکاح کرو، اس پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دو، کچھ بھی کرو، کہیں سے بھی اسے واپس لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ شخص چاچی کے کمرے میں چلا گیا اور میری چچی میرے کمرے میں آ گئی کیونکہ گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ کچھ دیر تک میں یہ سب سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، کیا چچی کا شوہر دبئی نہیں گیا تھا؟ پھر ان دونوں نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ اور ان کا شوہر کس قسم کا مرد ہے جو اپنی بیوی کی شادی مجھ سے کرانا چاہتا ہے؟ میں نے چھت پر نظر دوڑائی۔ ایک چھوٹا سا سٹور روم چھت پر بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا اور وہاں روکی ٹوٹی چارپائی پر لیٹ گیا۔ جیسے تیسے میں نے رات تو گزارنی تھی، جانے کب اور کیسے، لیکن مجھے نیند نہ آنے لگی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح کی روشنی اور پرندوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ چچی اور اس کے شوہر کے اٹھنے سے پہلے اس گھر سے باہر نکل جاؤں۔ جیسے ہی سیڑھیاں اتر رہا تھا عین اسی وقت چچی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ چچی کا شوہر مجھے دیکھ چکا تھا اس سے پہلے کہ میں مین گیٹ کی طرف جاتا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا تم ایسے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کس قسم کے انسان ہیں آپ، ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لے، میں کسی قیمت پر بھی چچی سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا بلند لہجہ سن کر چچی بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ انہیں مجھے دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ ان کے شوہر نے کہا یہ لڑکا چھت پر جا کر چھپ گیا تھا، شکر کرو یہ کہیں بھاگا نہیں، ورنہ ہمارے ہاتھ سے یہ چانس بھی چلا جاتا۔ چچی کا شوہر کہنے لگا میں اسے ابھی کمرے میں بند کر دیتا ہوں اور نکاح کی تیاری کرتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اٹھ گئے۔ میں نے کہا آپ میرا نکاح زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی میری چچی ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے رونے لگی۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے انکار مت کرو، تمہاری وجہ سے میرا گھر بچ جائے گا۔ میں نے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ مجھ سے عمر میں کتنی بڑی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، اور آپ خود پہلے سے شادی شدہ ہیں، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ آپ کا شوہر بے غیرت ہے۔ یہ سن کر چچی کا شوہر مجھے گھورنے لگا۔ چچی نے اصل میں تمہارے چچا کے ساتھ میرے آئے دن جھگڑے ہونے لگے تھے کیونکہ ہمارے گھر کوئی اولاد نہیں تھی اور میں اپنی اولاد کے علاج کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، اس لیے ہمارا جھگڑا خطرناک حد تک بڑھ گیا اور ایک دن انہوں نے مجھے طلاق دے دی، لیکن ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو تب تک مجھے طلاق ہو چکی تھی، لیکن ہم لوگ گناہ کی زندگی نہیں جینا چاہتے تھے، اس لیے مجھے تمہارا خیال آیا کہ تم چھوٹے ہو، میری باتوں میں آ جاؤ گے اور پھر تمہیں دھمکا کر میں تم سے نکاح کر لوں گی اور اس طرح ہمارا حلال ہو جائے گا۔ میں ان کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ بھلا یہ کون سا طریقہ تھا؟ میں نے کہا مجھے پھر بھی نکاح نہیں کرنا۔ میری چاچی کہنے لگی یہ بس لفظی نکاح ہوگا۔ میں نے کہا میں کیسے مان لوں؟ آپ تو بغیر نکاح کے ہی نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کرتی تھی۔ چچی نے کہا رات جب تم نیند میں ہوتے تھے تو وہ میں نہیں تھی بلکہ تمہارے چچا ہوتے تھے، میں تو بس تمہیں شک میں ڈالنا چاہتی تھی تاکہ تمہیں لگے کہ شاید میں تمہارے ساتھ گناہ کر رہی ہوں اور پھر میں تمہیں دھمکا کر تم سے نکاح کرتی، لیکن اب تم سچ جان گئے ہو، لہٰذا میں بھی نام نہاد چچی کی زبانی ساری حقیقت جان کر نکاح کے لیے تیار ہو گیا تھا۔
کیونکہ یہ نکاح صرف لفظی تھا۔ آدھے گھنٹے کی کارروائی کے بعد پہلے نکاح ہوا اور پھر طلاق بھی ہو گئی۔ چچی کا شوہر کہنے لگا، اگر تم چاہو تو ہاسٹل میں جا کر رہ سکتے ہو۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ہاسٹل میں چلا گیا، لیکن مجھے پھر بھی افسوس تھا کہ آخر میاں بیوی کی طرف سے ایسا قدم اٹھایا ہی کیوں جاتا ہے جس کے بعد میں پچھتاوا ہو۔